बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन 92। नाज़रीन, हामिद मीर साहब की तकरीर और असदतूर पर हमले का मामला और उसके बाद अभी तक की डेवलपमेंट्स जो हैं उनके हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले आपको हामिद मीर की चल के एक लीक कॉल जो है वो सुनाऊंगा और उसके बाद उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले ये एक लीक कॉल है और ये एक टीटीपी के दहशतगर्द के साथ इनकी बात हो रही है और ये बात आप जरा गौर से सुने, उसके बाद फिर मैं चल के आपको अगली बात बताता हूँ। लेके उसको क्यों जाता है? बल्कि इसने तो अपने बेटा भी इधर अलकायदा में भेजा हुआ है, तो वो इसका बेटा भी जसूस ही होगा इसकी तरह। वो तो मेरी उनसे हुई थी बात ना शेखों से, तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको ना बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है। सबसे बड़ा जो उसने धोखा किया था वो ये किया था कि एक दफा इसने मुझे कहा जी कि एक कोई मुजाहिद था अब्दुल रहमान अल कैनेडी। जी हाँ, कैनेडी वो यहाँ जो शुमाली वजीरिस्तान में शहीद हो गए थे। हाँ जी। तो ये उसकी बीवी को और उसकी एक बेटी को लेके मेरे पास आया। सही सही। और इसने कहा कि इसका जो अब्दुल रहमान अल कैनेडी का बेटा है, करीम उसका नाम था, वो जख्मी हो गया है, वो फौज ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो CMH रावलपिंडी में पड़ा हुआ है और आप सिर्फ उसकी माँ की उससे मुलाकात करवा दें। तो मैंने इसको कहा यार ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये तो पहले मेरे खिलाफ है सारे, तो मैं अब किस किस से जाकर तुम्हारे कहने पे मिन्नतें करता फिरूं। इसने कहा नहीं, आप बस उसकी मुलाकात करवा दें, सिर्फ एक माँ की बेटे से मुलाकात करवानी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने क्या कहलवा के वो जो औरत थी वो उसको मैंने सिर्फ ये कि एक माँ जो है उसकी मदद करनी चाहिए, उस औरत को CMH रावलपिंडी में भिजवा दिया। वो जब वहां पे पहुंची तो उसने बुरके में से एक वो छोटा सा कैमरा निकाला और उसको अपने जख्मी बेटे को कहती है कि तुम अब एक बयान रिकॉर्ड करवा दो कि जनाब ये मेरा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है और मुझे इन्होंने यहाँ पे जबरदस्ती रखा हुआ है। तो वो नर्स थी जो उसने देख लिया, उसने वो कैमरा पकड़ लिया, वो गिरफ्तार होगी औरत वहां पे। तो जनाब अब जो सारा मलबा मेरे पे गिरा। उन्होंने कहा जी ये तो आपने भेजी औरत, और वो औरत जब गिरफ्तार हुई तो पता चला उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और 2 महीने पहले वो कनाडा से होके भी आई थी। तो मैं और फंस गया। फिर उसके बाद मेरे पे बहुत मुश्किल वक्त आया, मेरे पे बड़ा अताब नाजल हुआ और जब फिर उसको कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको छुड़वा लिया, उस औरत को और उसकी बेटी को भी छुड़वा लिया, रहा करवा लिया हुकूमत पाकिस्तान से। वो औरत फिर कनाडा गई, वहां उसने टोरंटो में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने बेटे के साथ। उस औरत ने इतराफ किया कि मैं CIA के लिए काम करती हूँ। तो अब इस तरीके से इतनी लंबी दाढ़ी रखी है खालिद फयाज साहब ने, तो उनकी बीवी जो है वो इतना जबरदस्त हिजाब करती है, तो इन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है, इनकी बीवी हिजाब भी करती है, ये इस्लाम के नाम लेवा भी हैं। और ये इस तरीके से हम जैसे जो दुनियादार और गुनाहगार किस्म के लोग हैं, हम ये समझते हैं कि यार ये नेक अल्लाह के नेक लोग हैं, तो इनकी हम अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे तो शायद हमारे भी गुनाह बख्शे जाएं। तो जब हम लोगों को ये धोखा देते हैं तो उससे हम लोगों का एतमाद जो है वो तमाम जो मजहबी तबका उससे उठ जाता है। बिल्कुल, ये तो असल में मतलब कि निजाम भी नहीं, फौज भी नहीं है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा की हैं। बहरहाल अगर ये कहीं पे है तो इसको पूछे तो सही ना कि तुम अब्दुल रहमान कैनेडी का भी नाम इस्तेमाल किया, तुमने मंसूर इजाद के साथ मिलकर भी काम किया, तुम विलियम केसी के साथ मिलकर भी काम। फिर ये एक और ये कुहाट में जुबैर इब्राहिम प्राजा साहब हैं। जी जी, जुबैर इब्राहिम प्राजा साहब का वहाँ बहुत बड़ा मदरसा है। हाँ जी, उधर बहुत मदरसा है उनका। अच्छा, और वो जो है हमेशा जो है वो ये कबायली इलाकों में जो लोग अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, ये हमेशा उनकी मदद करते हैं प्राजा साहब। हाँ जी, उनको छुड़वाते भी हैं। हाँ, आपके सामने है ना, उनकी तो खिदमत से आप सब लोग वाकिफ हैं। तो ये प्राजा साहब को धोखे से इसने बुलाया इस्लामाबाद, खालिद ख्वाजा ने, और उसको कहा कि मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक बड़े अहम आदमी से, और उसको यहाँ पे सरीना होटल में एक अमरीकी नायब वजीर खारजा आया हुआ था, उसके पास ले गया और उसको जाके कहा कि जी ये आदमी है प्राजा साहब, तो ये आपसे जनाब ये अलकायदा और तालिबान से आपका मुज़ाकरात करवा सकता है। तो प्राजा साहब जो है वो बड़े पढ़े लिखे आदमी, उनको समझ आ गई कि मेरे साथ धोखा हो गया। वो वहां से कमरे से बाहर भागे और फिर उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा यार तुम सही कहते थे इसके बारे में। तो भी ये वैसे लास्ट टाइम उनकी तरफ ही गए हैं प्राजा भी, वो मुझे प्राजा साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि ये मेरे पास आया था और मैंने वहाँ पे कर्नल इमाम भी आया हुआ था और मैंने कर्नल इमाम साहब को कहा कि इस बंदे के साथ कहीं मत जाएं। अब वो उन्होंने कहा कि ये मेरे यहाँ पे आ जाता है तो मैं क्या करूँ, मैं इसको घर से निकाल तो सकता नहीं, लेकिन इसके साथ आप कहीं ना जाएं।
تو کرن امام، وہ کہتا ہے کرن امام بھی جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ، لیکن یہ زبردستی اس کو لے گیا اپنے ساتھ. یہ مطلب ڈال کے لیے پچھلی دفعہ تو، لیکن ابھی وہ بہت ان کے وہ سپورٹ کر رہا ہے. شاہ عبدالعزیز نہیں جو MLA ہے کرک کا، تو وہ ادھر ہر بندے سے مل رہا ہے کہ یار خدا کا واسطہ ان کو چھوڑ دو. وہ یہ کہہ رہا ہے شاہ عبدالعزیز جو ہے اس کو اس نے بیوقوف بنایا ہوگا. وہ تو بلکہ یہ کہتا ہے کہ تم نے صافی کو رکھنا ہے تو رکھ لو، اس کے پیسے تمہیں یہ دلوا دے گا، لیکن جو وہ ہے ان کو چھوڑ دو. چھوڑ دیں، یہ تو ان کی مرضی ہے، جنہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کی مرضی ہے، لیکن یہ ان تک یہ 3 سوالات تو بھجوائے نا ان کے کو کہ یہ اس سے پوچھو کہ تمہارا منصور اجاز سے کیا تعلق ہے، جس کا باپ جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی راز لے کے بھاگ گیا تھا یہاں سے. منصور اجاز کا باپ جو ہے وہ ایک ایٹمی سائنسدان تھا. ہاں وہ تو وہ یہاں سے پاکستان کے ایٹمی راز لے کے بھاگ گیا تھا امریکہ. اور ایک دفعہ اس نے بے نظیر بھٹو کو یہ پیشکش کی تھی وزیر اعظم تھی 1995 میں کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو آپ کے تمام قرضے معاف ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسرائیل سے بھی تعلق ہے. کیونکہ ان کا یہ مطلب مجھے جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مطلب دوسرے ساتھیوں کو کہ بھائی آپ کرو پاکستان میں کرو کام، جو کہیں گے ہم وہ کرو. مطلب اصل میں جو شاید یہ پنڈی میں بھی جو بریگیڈیئر وغیرہ ان کو مارا تھا وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کروایا ہوگا. ہو سکتا ہے کروایا ہو، لیکن میں تو اس بندے کو تقریباً 13-14 سال سے دیکھ رہا ہوں، اسی طرح مشکوک آدمی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ میں ساری وہ اس سے ملتا ہوں تین اللہ سے 2-3 دن میں نا، تو اس سے ساری بات چیت ہے. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. جی ناظرین، آپ نے یہ لیک کال سنی. حامد میر صاحب، یہ جو کال ہے اس کے بارے میں مختصراً میں آپ کو کانٹیکسٹ بتاؤں گا. یہ کال جو ہے یہ اس وقت دستیاب ہوئی یا اس وقت ہمارے سامنے آئی. ویسے تو یہ سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے وائرل ہو چکی ہوئی ہے، زبان زد عام ہے اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی یہ دوبارہ اس وجہ سے ریسرفیس ہوئی ہے جو زبان حامد میر نے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف اور فوج کے خلاف استعمال کیے، تو اس کے بعد لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. غم و غصہ جو ہے وہ عروج پر ہے. اور اسلام آباد کے اندر کل یعنی کہ 1 جون کو صحافیوں نے ریلی نکالی اور اس میں ان تمام عناصر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جو پاکستان آرمی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خام خواہ کے الزام لگا رہے تھے جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اسد طور کا جو معاملہ ہے اس کو آپ لے لیں تو سب سے پہلے تو میں اس کو صحافی نہیں سمجھتا ہوں، اور اس کی میری اپنی ذاتی وجہ یہ ہے نہ سمجھنے کی کہ وہ ایک ایڈیٹر کے طور پر اس نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چینل کو چھوڑ کر ایک دوسرے چینل میں گیا. وہاں پہ بھی ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ اس کا ٹیکنیکل سٹاف سے ریلیٹڈ اس کا کام تھا. ٹیکنیکل پیورلی ٹیکنیکل نہیں تھا بٹ اٹ واز لائک کہ وہ ایک ایڈیٹر تھا. تو اب اس طرح کے لوگ جو کہ نہ کریٹیو ہوتے ہیں نہ ہی وہ اسمارٹ ورک کر سکتے ہیں اور ان کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور سٹوریز نکالنے کا بھی نہیں پتا ہوتا اور جرنلزم کے جے سے جو ہے وہ ناشنا ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ الزام لگا دیا بغیر کسی ثبوت کے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے اور مطلب نامعلوم افراد تھے اور انہوں نے میرے پہ حملہ کروایا. اب یہ تمام جو چیزیں ایونٹس ہوئی ہیں اتنی ریپڈلی چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک چیز اور بھی ہے، مارچ کے مہینے میں اسد طور پر FIA کے اندر ایک کمپلینٹ لانچ کی گئی تھی خاتون صحافی کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے کمپلینٹ میں انہوں نے بہت ساری چیزیں مینشن کی تھی. میں چیدہ چند ایک چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے بار بار کالز کی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر خاص طور پہ ان کے جو یوٹیوب چینل ہے اسد طور کا وہاں پر اس خاتون صحافی کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک کمپلینٹ جو ہے وہ پہلے سے لانچ کی گئی ہے. اس کے علاوہ کئی اور دوسری کمپلینٹس جو ہیں وہ اس آدمی کے خلاف جو ہے وہ سائبر کرائم برانچ میں اور FIA میں رپورٹڈ ہے، پہلے سے سبمیشن ان کی ہوئی ہے. وہ سرفیس پہ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہیں مجھے اس چیز کا نہیں پتا.
لیکن جو خبر مجھ تک پہنچی اور جو کمپلینٹ میں نے خود دیکھی ہے میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس میں بہت ساری ایسی گندی اور بازاری لینگویج استعمال کی گئی ہے اسد طور کی طرف سے. پتہ نہیں میں اس کو اسد علی طور کیوں کہہ رہا ہوں, اسد طور کی طرف سے. تو اس خاتون صحافی نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہ انکشاف کیا ہے اس رپورٹ کے اندر, یہ ان کے اوپر ایلیگیشن بھی لگایا ہے کہ مجھے جو ہے وہ تھریٹن کیا جا رہا ہے اور بہت برے طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے, بار بار کالز کی جا رہی ہیں, ملنے کا کہا جا رہا ہے اور بلا 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 بہت عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. اب حامد میر صاحب نے جو ہے, اچھا اب اسد طور کو جو ہے وہ کٹ پڑتی ہے 3 بندوں سے, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اسد طور کو جانتا ہے اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کا پہلے سے آنا جانا ہے وہاں پہ. اب وہ کون ہے اور وہ وہاں پر کیا کرنے آتا تھا, فلیٹ کے اوپر کون کون لوگ آتے تھے اسد طور سے ملنے کے لیے, اس کی وہاں پر کیا ایسی اخلاق سے گری ہوئی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی تھیں, لے کر آتے تھے وہاں پر بقول کچھ لوگوں کے, اور وہاں پہ کافی محفلیں سجتی تھیں اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی وہاں پر فلیٹ میں ہوتی رہتی تھی. تو ایک موقف یہ سامنے آتا ہے کہ اسد طور کا جھگڑا آلریڈی کسی بندوں سے چل رہا تھا اور اس کی مین وجہ کچھ لڑکیاں تھیں یا کچھ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسد طور کے معاملات کافی خراب جا رہے تھے. اب آپ ذرا پورے اس سٹوری کو سمجھیے گا. اسد طور جو ہے وہ ایک اسٹرگلنگ ایک اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے, جو کہ ابھی اس کی اس طرح کی سیر نہیں ہے. باہر کا ویزا چاہیے, امریکہ سے امداد چاہیے, لفافے چاہیے, باہر جانا ہے, ویزا شیزا, یہ وہ سارے معاملات جس طرح گل بخاری اور وکاس گرایا اور اس ٹائپ کے اور لوگ جو ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے, پاکستان کی ایجنسیز کو جو ہے وہ آپ نشانہ بنائیں, فوج کو نشانہ بنائیں اور سیدھا باہر چلے جائیں. تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ایسا اپرچونٹی جو ہے وہ نہ ہی دے تو بہتر ہے. ایسے گندے طریقے سے باہر جانے سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ مر جائے. بہرحال یہ ایک موقف جو ہے وہ, یہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے جو کچھ لوگوں نے سٹوریز شیئر کی ہیں اور یہ زبان زد عام ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. تو ممکنہ طور پر اس کو کٹ پڑی ہے کسی ایسے معاملے کے اندر. اب جب حامد میر کو پتا چلا کہ جناب اسد طور کو کٹ پڑی ہے تو اس نے کہا کہ یار یہ زبردست موقع ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو جو ہے وہ سیدھا ISI اور پاک فوج کے اوپر, پاک آرمی کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیا جائے. حامد میر کی اپنے گرجز ہیں, اس کی اپنی تکلیف ہے, اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف موٹے 3-4 پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. پاکستان نے جس طرح سے فلسطین کے اندر اسرائیل کے خلاف رول پلے کیا ہے انٹرنیشنلی, یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کا جو رول رہا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کی قیادت میں اور پاکستان آرمی کی مدد سے جس طرح سے پاکستان نے پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ مسلم امہ کے اندر جو رول پلے کیا ہے وہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ایون اسرائیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کو اس دفعہ شکست کھانی پڑے گی, ان کو جنگ بندی کرنی پڑے گی اور ان کو اتنا زبردست قسم کا پریشر جو ہے وہ سامنے ان کو سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. تو ان تمام چیزوں کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا, GDP گروتھ کے بھی اشاریے اچھے آئے, پاکستان کی اکانومی کو بھی بوسٹ ملا, پاکستان نے جو ہے وہ بمپر کراپس جو ہے وہ پروڈیوس کیے ہیں اس دفعہ. عام پاکستانی کی حالت جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے باوجود اس کے کہ پاکستان میں کرونا ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. PDM جو ہے وہ ٹکرے مار کے پاگل ہو گئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. جو ارسطو ہے PMLN کا احسن اقبال, وہ کہتا ہے کہ جی یہ سب کچھ جھوٹ ہے, حالانکہ وہ جو اسحاق ڈار کا BBC میں ہارڈ ٹاک پہ انٹرویو تھا وہ ان کو یاد نہیں آتا, وہ کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر کے باہر گیا. اور ان کو جو ہے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب بھی نون لیگ کے لوگوں سے باہر کسی چینل کے اوپر انٹرویو کیا جاتا ہے تو ان سے ان کی چوری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان سے ان کے فلیٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان سے کرپشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. لیکن جب بھی پاکستان کی تحریک انصاف کے کسی حکومت کے بندے سے جب بات ہوتی ہے تو ان کے ویژن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور پاکستان کی پالیسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, پاکستان کی ترقی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے. لیکن
یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ دبے لفظوں میں کہ اسرائیل کے ساتھ آپ اپنے حالات اپنے جو ٹرمز ہیں وہ بہتر کر لیں تو آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. لیکن اس پہ عمران خان صاحب نے دو ٹوک جو ہے وہ کہہ دیا کہ پاکستان کشمیر کے اوپر کوئی سودا نہیں کرے گا اور پاکستان فلسطین کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان لیڈرز کو جو وہ اکٹھا کر کے اس چیز پر مجبور کیا ہے کہ دس از دا ٹائم آپ لوگوں کو ایکٹ کرنا پڑے گا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. حماس اس نے جو ہے وہ مسلمان ممالک کی تعاون سے جو ہے وہاں پر اچھا خاصا اسرائیل کا نقصان کیا. صہیونی فوجیں جو ہیں وہ پیچھے بیک آف ہو گئیں اور سیز فائر بہرحال ہو گیا. اس کے بعد میرے پاس بہت ساری سٹوریز تھیں لیکن چونکہ چیزیں بہت تیزی سے انفولڈ ہو رہی تھیں, نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور اس کے بعد پھر اسد طور کو کٹ پڑتی ہے, پھر حامد میر جو ہے وہ بیان دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے. اب ٹویٹر کے اوپر حامد میر صاحب نے معذرت کی ہے اور نہ صرف ٹویٹر پہ کی ہے بلکہ آف ایئر بہت سارے لوگوں کو فون کیے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو فون کیے ہیں کہ جی جان چھڑا دیں, میری جان بخشی کروا دیں, میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اب جیو نے ان کو نکال دیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا, خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ چیز دماغ کے اندر ڈالی گئی کہ یہ پاک فوج نے ان کو سائیڈ لائن کروایا ہے, ان کو جیو سے فارغ کروایا ہے. حالانکہ جیو نے آج جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر اپنا بیان جاری کر دیا اور اپنی وہ تمام ایکسپلینیشن جو ہے وہ جاری کر دی ہے کہ اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا یہ ذاتی فیصلہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی, حامد میر صاحب اپنے بیانات سے رجوع نہیں کرتے ہیں یا اس کو کلیریفائی نہیں کرتے ہیں یا ثبوت نہیں دیتے ہیں, تب تک وہ یہاں پر نہیں آ سکتے. اب جیو کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں جیو کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. جیو کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جیو کا جو مالک ہے میر شکیل الرحمان اور اس کا جو بیٹا ہے میر ابراہیم, تو یہ لوگ بیسیکلی جیو کو ایز اے بزنس لے کر چلتے ہیں, اس صحافت کو ایز اے بزنس لے کر چلتے ہیں. اینڈ دے کال دیم سیلوز ایز اے بزنس مین بیکاز دے آر رننگ اے بزنس. اور یہ جرنلزم جو ہے یہ جرنلزم نہیں ہے, forget about جرنلزم. یہ الفاظ جو ہیں یہ میر شکیل الرحمان صاحب کے ہیں جو انہوں نے عدالت کے احاطے کے باہر کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کی تھی اور انہوں نے کہا تھا forget about جرنلزم. تو forget about جرنلزم جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بزنس آتا ہے اور بزنس مین کبھی بھی بزنس میں اپنا نقصان نہیں چاہتا, اور جب اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے تمام فیکٹرز کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بزنس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں پر ہوئی ہے کہ جیو نے اپنی جان چھڑوائی ہے ان ادر ورڈز کہ یار یہ بندہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بکواس کر رہا ہوتا ہے تو اس سے جان چھڑواؤ, اپنا بزنس چلاؤ, اپنا چینل چلاؤ اور دیٹس اٹ. ابھی بھی جیو کے حالات جو ان کے امپلائیز ہیں ان کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں. وہاں پر 2 مہینے سیلری نہیں مل رہی ہوتی, کبھی 1 مہینہ لیٹ, کبھی 2 مہینے لیٹ, 3 مہینے کے بعد 2 مہینے کی مل رہی ہوتی ہے, 1 مہینہ پھر نیچے لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام حالات اور واقعات ہیں. اب حامد میر صاحب نے جو ہے وہ یہ تمام باتیں تو کر دی, معافی بھی مانگنے کی بات کر دی. شیخ رشید صاحب نے آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے بلکہ ہماری جو شناخت ہے وہ ایک آدمی کو ہم نے کر لیا, تقریباً ہم ایک بندے کو پکڑ لیں گے, چند ایک دنوں میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور اس کے بعد باقی جو 2 ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کوشش کریں اور اگر وہ نہیں ملتے تو ہم اس کا اشتہار دے دیں گے تاکہ وہ باقی لوگ بھی پکڑے جائیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ اسد طور اور گل بخاری دونوں بہن بھائی جو ہیں, اسد طور نے بھی کوشش کی کہ میرا شاید ویزا وکاس گرایا اور ان کمیونٹی یہ جو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں باہر بہن بھائی ان کے ساتھ جو ہے وہ لگ جائے اور میں بھی باہر چلا جاؤں, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. اور اسد طور کا سارا ڈرامہ جو ہے اس کا ڈراپ سین بہت جلدی ہو جائے گا, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. گل بخاری اور ان دونوں کی آپس میں ہوگی لڑائی, اور لڑائی بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اسد طور نے پہلے جو بیان دیا, ان ساروں نے اسد طور کے بیان کو کوٹ کر کے اور اس کی لڑائی میں مطلب اس کے بیان کو وجہ بنا کر انہوں نے اپنے ذاتی مفادات اور اپنی گیم جو ہے وہ پلے کرنا شروع کر دی. جس طرح سے حامد میر نے گیم ڈالی ہے کہ حملہ ہوا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس معاملے کو ہم اس طرح لے کر چلتے ہیں اور پاک فوج پر الزام لگاتے ہیں, کیونکہ حامد میر تو اس طرح کا کوئی بھی موقع ہو تو وہ نہیں جانے دیتا. ان کو جو گرجز ہیں وہ, اب میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس کہوں یا ان کہوں, خیر بار بڑے ہیں تو تھوڑا سا ادب کر لیتے ہیں, تھوڑا کافی ساتھ کام کیا ہے میں نے اس وجہ سے کر لیتے ہیں. بہرحال اچھا, اب اس کے بعد ناظرین
اسد طور کو جو ہے وہ FIA میں بلا لیا گیا. اس کے خلاف جو کمپلینٹ وہاں پر ایک درج ہوئی تھی اسی حوالے سے اس کو بلایا گیا اور اس کی پیشی ہے غالباً 3 جون کو ہے. اور اسد طور کو نوٹس بھی چلا گیا FIA سائبر کرائم کی طرف سے کہ آپ جو ڈیفیمیشن نوٹس جو ہے وہ گیا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس حوالے سے آپ آ کے اپنا موقف دیں اور اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اسد طور نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں جو بھی ہیں وہ پکڑے جائیں, مجھے سیریسلی ان لوگوں کے بارے میں نہیں پتہ. یہ اس نے بات کی ہے اور اس کے جواب میں جو ہے گل بخاری نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اس کے بعد ناظرین یہ تمام سینیریوز موٹے موٹے پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں. پچھلے 4-5 دن سے میں ویڈیوز اسی لیے اپلوڈ نہیں کر سکا, جیسے پہلے بتایا کہ چیزیں ریپڈلی چینج ہو رہی تھیں, کوئی نئی سٹوری آ رہی تھی, کوئی نئی بات پتہ چل رہی تھی اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا. تو میری کوشش تھی کہ ان تمام چیزوں کو کمبائن کر کے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بیسیکلی یہی ہو رہا ہے کہ عالمی تناظر میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے, اس سے ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے. اسد طور کا کوئی ذاتی معاملہ تھا, اس کو کٹ پڑی. حامد میر بیچ میں جمپ ان ہوا, جرنلسٹ کا اس نے بنایا کہ یہ جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ تو فلسطین کے اندر تو 3 بلڈنگز جو ہیں وہ میڈیا کی گرا دی گئی. اس وقت حامد میر صاحب نہیں بولے. کشمیر کے اندر جو ہے وہ جرنلسٹ کے ساتھ, مسلمان جرنلسٹ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, انڈیا نے کس طرح سے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے, اس کے اوپر تو حامد میر صاحب نہیں بولے, گل بخاری نہیں بولی, اسد طور نہیں بولا, کوئی اور سرخا جو ہے جتنے بھی انقلابی اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ نہیں بولے. لیکن جب ایک نام نہاد ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا اپنے ذاتی کسی مسئلے کی وجہ سے, ایک لڑکے کو کٹ پڑتی ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے, حالانکہ وہ اس کا صحافت سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے, خالی یوٹیوب کی ویڈیو بنانے سے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بکواس کرنے سے کوئی بندہ صحافی نہیں بن جاتا. صحافی بننے کے لیے آپ کو یہ پاکستان میں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں, باہر بھی نہیں بن سکتے. یہاں پہ آپ کسی چینل میں جو ہے وہ 3 مہینے ایڈیٹنگ کریں, 4 مہینے انٹرنشپ کریں, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں, پروڈیوسر کے ساتھ اچھی سلام دعا آپ کی ہو جائے, اینکر آپ کو سمجھے کہ بہت اچھا بندہ ہے, بہت اچھی چیزیں لکھ کے دے رہا ہے, تو اینکر کہتا ہے کہ یہ پروڈکشن کا میرا بہت کام کا بندہ ہے تو یہ نہیں جا سکتا. اس کے بعد 3 سال کے بعد آپ صحافی بن جاتے ہیں, ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور ممبرشپ کے بعد آپ پلاٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ صحافیوں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, ووٹنگ جاتے ہیں. پھر جب سب لوگ آپ کے ارد گرد ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ پاکستان کی صحافت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی باتیں ہیں. تو یہ تمام وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا چائے کی پیالی میں طوفان کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لوگوں کو مس لیڈ کیا گیا اور الزام لگایا گیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر اور پاکستان کی فوج پر. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ناظرین میں آپ کو بتا دوں, اور پاکستانی فوج جو ہے وہ جب کسی جگہ پر آپریشن کرنے جاتی ہے تو وہ کوئی سرا نہیں چھوڑتی ہے. ضرب حزب ہوا, اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا, دہشت گردوں کو مارا گیا, ان کی جو ہے وہ کالز کے ڈیٹاز نکالے گئے. اس میں حامد میر صاحب کا نام آیا. حامد میر صاحب کی جو ہے وہ جب یہ چوری پکڑی گئی کہ ان کے رابطے جو ہیں وہ کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں سے ہیں. خالد خواجہ کے قتل میں ان کا بہت بڑا رول تھا, ان کو کس طرح سے مروایا. اب حامد میر صاحب کو غصہ اس بات کا بھی ہے کہ ان کی کالز پکڑی ہوئی ہیں اور وہ کالز جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم پہ سرفیس ہو سکتی ہیں, اور وہ تمام اینٹی سٹیٹ چیزیں جو کہتے ہیں آف ایئر, اور جس طرح سے امن کی آشا کی بات کرتے ہیں, تو جب امن کی آشا کی پاکستان کے اندر کوئی جرنلسٹ بات کرے گا تو وہ اسی پینل میں سے آپ کو نظر آئے گا جو کہ سیفما کے پلیٹ فارم سے رجسٹرڈ ہیں اور اس کی فنڈنگ ان کو ملتی ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہم خیال جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں. انڈیا سے بہت بڑی فنڈنگ ملتی ہے ان کو, اور انڈیا میں فنڈنگ آتی ہے اسرائیل سے. اب پاکستان کا اسرائیل کے اندر جو رول تھا, اس کے بعد ان تمام لوگوں سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کس طرح سے عمران خان جو ہے وہ اور پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, اور یہ ایک پیج پر کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. اس کی تکلیف امریکہ کو بھی ہے, اسرائیل کو بھی ہے, اور پاکستان مخالف وہ تمام قوتوں کو ہے جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اب پاکستان نے جو ہے وہ اس خطے کے اندر نئے بلاکس بنا لیے, نئے دوست بنا لیے, پاورفل
कॉरिडोर्स में पाकिस्तान का शुमार होना शुरू हो गया, पाकिस्तान की हाँ में हाँ होने लग गई है और पाकिस्तान की ना में जो है वो ना होना शुरू हो गई है। और वो दिन इंशाल्लाह दूर नहीं है कि जब तीसरी बड़ी जंग अजीम जो होगी, जो कि यहूदी और जो ईसाई हैं वो इसको अरमजदून के नाम से जानते हैं और हम उसको जो है वो गज़वा हिंद के नाम से जानते हैं। और वो गज़वा हिंद जो होगी इंशाल्लाह तो उसमें फ़ौजें और स्याह झंडे लेके वो तमाम मर्द मुजाहिदीन जो है वो इसी सरजमीन से जाएंगे और किबला अव्वल को इन लोगों से आज़ाद करवाएंगे। और ये लोग जो पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, साजिशों में लगे हुए हैं, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो में आपके साथ बहुत सारी नई चीज़ें शेयर करूंगा, ख़ासतौर पे ये तमाम चीज़ें जो जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।